evening and a very warm welcome to News Edge with Fariha Idris. मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात पर कल पार्लियामान सर जोड़कर बैठ जाएगी। वज़ीर आज़म ने चंद दिन कबल जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर क्वेटा जाकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया था। इस ऐलान की स्याही अभी खुश्क भी नहीं हुई थी कि हुकूमत ने APC को पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी के इजलास से तब्दील कर दिया। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी का खुसूसी इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास मुकम्मल तौर पर इन कैमरा होगा, जिसमें मुल्क को जो दहशतगर्दी के मसाइल दरपेश हैं उन तमाम इशूज़ पर मुशावरत होगी। अस्करी क़यादत अरकान पार्लियामेंट को मौजूदा हालात पर ब्रीफिंग देगी और कल अहम फैसले होने भी मुतवक्का हैं। तहरीक इंसाफ ने भी कल के इजलास में जाना है या नहीं जाना, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग राय नज़र आ रही है। जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इतलात हैं वकास अकरम साहब, उन्होंने ये कहा है कि PTI यहाँ पर जाएगी। ज़रा देखिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी थोड़ी देर तक एक मीटिंग जो है वो उसको कन्वीन करेगी, उसमें वो पॉलिटिकल कमेटी के जो ज़ुमा है वो फैसला करेंगे। मगर इन जनरल इन प्रिंसिपल नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो ब्रीफिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक का फैसला यही है कि वो उसमें शमूलियत कर भी रहे हैं और हमें उस पर कोई ऐसा एतराज़ नहीं। कल के इजलास में शिरकत के हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर शायद क्या कोई इख्तलाफात हैं, क्योंकि इस हवाले से चेयरमैन PAC जुनैद अकबर ने कहा है कि अगर बानी PTI किसी अहम इजलास का हिस्सा नहीं बनते तो हमें भी शरीक नहीं होना चाहिए। उन्हें भी देखिए। मैं बता दूं कि PTI ने अभी तक फैसला नहीं किया कि हमने इस कैमरा ब्रीफिंग में जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि सियासत का एक जो है वो इमरान खान है। 0-0-0 जितने भी मिले कोई हल नहीं निकलता, क्योंकि अवाम का उस पर एतमाद है और उन लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पॉपुलर लीडर के साथ अवाम जुड़े हो वो उस कैमरा ब्रीफिंग में न हो, उसको एतमाद में नहीं लिया जाता, उसको वो ऑन बोर्ड न हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई मीटिंग की ऐसी कोई ब्रीफिंग की कोई है। अभी कुछ देर पहले एक इवेंट पर PTI की क़यादत मौजूद थी और जर्नलिस्ट भी मौजूद थे। एक ही सवाल हो रहा था कि आप शिरकत करेंगे कि या नहीं करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब का मौक़िफ़ ये था कि अभी हमने इस पे डिसाइड नहीं किया, हमारी मीटिंग होगी रात को, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। जबकि हामिद रज़ा साहब क्लियरली कह रहे थे कि हमें जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, वहाँ पे हम अपना मौक़िफ़ देंगे। और वो कहे थे कि पर्सनली भी मैं समझता हूँ कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए। असद कैसर साहब भी यही कह रहे थे कि अभी मुशावरत शायद हो, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि हमें इस पे जाना चाहिए। जबकि अल्लामा राजा नासिर बास का कहना था कि वो ना जाएंगे और उनका ख्याल है कि शायद नहीं जाना चाहिए। सो क्लैरिटी इस हवाले से शायद अभी तक नहीं है। JUF के जो रहनुमा है सेनेटर कारवां मुर्तज़ा, उन्होंने एक वजह बताई है कि इसलिए हुकूमत APC नहीं बुला रही, वो भी देखिए। हुकूमत का मौक़िफ़ भी देख लेते हैं। तहरीक इंसाफ हालिया दिनों में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है इन द बैकग्राउंड ऑफ जाफर एक्सप्रेस इंसिडेंट। ख्वाजा साहब ने इसको एड्रेस किया, वो भी देखिए। सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर PTI आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी, क्या वजह है कि सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर आपको जिम्मेदार ठहराया जाए? मैं अगर मेरे इस्तीफे से जो है ये मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ, मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं। जबकि राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं, लेट्स वॉच दैट। किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ना कोई ज़रूरत है, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं वो ऑलरेडी हो रहे हैं। कोई ऐसी सूरत हाल हो कि कई 100 लोग जो हैं वो लापता हों तो उनके कोई लवाकीन हो, कोई बंदा बात करे कि जी हमारे लोग मिसिंग हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। ये सिर्फ इंडियन बैक प्रोपेगेंडा है। मोहम्मद ज़ुबैर, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर एंड खुरम दस्तगीर खान साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू ज़ुबैर साहब। वज़ीर आज़म ने क्वेटा में कहा था कि हम APC बुलाएंगे, लेकिन अब APC के बजाय पार्लियामान की सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुला रही है। क्या वजह हो सकती है इस तब्दीली की, और PTI को इसमें शिरकत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखिए, मैं तो पहले दिन से बिलीव करता हूँ, और ये तो जाफर एक्सप्रेस का एक हादसा हम लेके ये सारा रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फिगर्स देखें 2024 की टेररिस्ट अटैक्स के हवाले से और इस साल के पहले 2-2.5 महीनों में, तो वो तो अनप्रेसिडेंटेड था। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात थी कि पार्लियामेंट उस पर कोई डिबेट ही नहीं कर रही थी। और मेरी तो पीपल्स पार्टी के भी कुछ सीनियर रहनुमाओं से भी बात हुई थी, PMLN के भी, तो मैं ये कहता था कि आप लोग देखें ना, मैं अच्छा खासा फॉलो करता हूँ इवेंट्स को, मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारे क्या अहदाफ हैं, हम किससे लड़ रहे हैं, क्या फाइनली हमारा मतलब वो है क्या सेटिस्फैक्शन लेवल कि जब ये हो जाएगा तो फिर हम जीत चुके होंगे। बलूचिस्तान जल रहा है, KP जल रहा है। सो आई थिंक पार्लियामेंट इज़ द फोरम। मैं अभी भी कहूँगा APC पर तो डिबेट नहीं होती है। APC में तो आप फोटो सेशन ज़्यादा होता है, वो चीज़ें जो एक तय हो जाएं उसमें आप बुला के सबको
ساری قوم کے سامنے ایک یہ شو کرا سکتے کہ پوری قوم یکجا ہے, ملٹری لیڈرشپ بھی, پولیٹیکل لیڈرشپ. بٹ پارلیمنٹ از دا ڈبیٹنگ, وہاں چاہے آپ نے ان کیمرہ کرنا ہو بیکاز آف دی سینسٹیوٹی آف دا ایشو, تو وہاں بالکل ڈبیٹ. پارلیمنٹری کمیٹی, پہلے تو پارلیمنٹری کمیٹی سے پوچھیں کہ ابھی تک ملے کیوں نہیں تھے, واٹ ور دے ویٹنگ فار. یہی تو جس کو سویلین بالادستی کہتے ہیں, پارلیمنٹ کی سوورینٹی کہتے ہیں, حکمرانی کہتے ہیں, یہی تو چیزیں ہوتی ہیں کہ دو صوبے جل رہے تھے. میرے نزدیک تو آئی تھنک پارلیمنٹ از دا فورم. اس کی پہلے کمیٹی میں جو بھی ڈبیٹ ہوتی ہے, کیونکہ دو رائے ہوتی ہیں, بڑی شدید مختلف رائے ہو سکتی ہے اور ہر ایک کا اوپینین ہوتا ہے. ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے, چاہے وہ حکومت کی طرف سے لوگ ہوں, ان کی ایک رائے ہوگی, اپوزیشن کی طرف سے دوسری رائے ہوگی. ایک وہ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن از دا سولوشن. بہت سے دوسرے لوگ باشمول میرے کہ ملٹری آپریشن کین اونلی ڈو دس مچ, جب تک آپ وہ سوشیو اکنامک اپلفٹ کے حوالے سے, بلوچستان کے حوالے سے نہیں کریں گے, مسنگ پرسن کے حوالے سے کوئی سلوشن نہیں دیں گے, جب تک آپ پولیٹیکل پاور جو ان کی محروم ہے, جس سے وہ محروم ہے, ہاؤ کین پاکستان ڈو اٹ. رائٹ. مصطفیٰ نواز کھوکھر, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. کتنی امپورٹنٹ ہے کل کی یہ میٹنگ, اور سب کا ہونا کتنا ضروری ہے, کیونکہ پی ٹی آئی نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اگرچہ آفیشلی کہا گیا ہے وقاص اکرم صاحب کی طرف سے. جی شکریہ. دیکھیں, میرے خیال میں بالکل ایگری کرتا ہوں زبیر بھائی سے کہ جو پارلیمنٹ کا جو فورم ہے, اس کو بڑا پہلے ایکٹیویٹ کر دینا چاہیے تھا, اور اس فورم کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے تھی, اور پھر کچھ فیصلے بھی ہونے چاہیے تھے. اس بات سے اصولی طور پہ تو میرے خیال سے ہم سب پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس سے متفق نہ ہو. لیکن پھر ایک دوسرا خیال بھی ذہن میں آتا ہے کہ بلوچستان میں بھی ایک اسمبلی موجود ہے, صوبائی اسمبلی. وہاں کی کیا لوگوں کی نظروں میں اس کی وہ وقت ہے, کیا لوگ اس کو اپنا نمائندہ اسمبلی سمجھتے ہیں؟ اسی طرح قومی اسمبلی پہ بہت بڑے سوالات ہیں, لیجیٹمیسی کے اوپر بہت بڑے سوالات ہیں. تو جن فورمز کی لیجیٹمیسی کے اوپر سوال ہوں, تو پھر وہاں پر جو فیصلہ سازی کی جائے گی یا اس کے اوپر پھر قوم تو یکجا نہیں ہو پائے گی. تو یہ ایک فنڈامنٹلی فلا مجھے اس ساری صورتحال میں نظر آتا ہے کہ جو ہمارے یہ بڑے فورمز ہیں, ان فورمز کی اپنی اخلاقی حیثیت نہیں ہے, اور جب تک وہ اخلاقی حیثیت کسی فرد کی نہ ہو, کسی پولیٹیکل لیڈر کی نہ ہو, کسی فورم کی نہ ہو, تو پھر ان کے کیے گئے فیصلوں کی وہ شاید اہمیت بھی نہیں ہوتی. جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے, تو پھر اس میں فریہ ہمیں اپنی ماضی کی پچھلی 3-4 دہائیوں کی جو غلط پالیسیز ہیں, جن کو ہم پوائنٹ آؤٹ بارہا کرتے رہے, اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ریفلیکشن کرنا پڑے گا کہ ہم ان غلطیوں کی بنیاد پر آج ملک کو کس نہج پر لے آئے. فار ایگزامپل, آپ کی اس وقت جو دہشت گردی ہے, اس کو آپ براڈلی 2 کیٹیگریز میں ڈال سکتے ہیں. ایک آپ کی خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے, اور باقی ملک میں بھی جس کا تعلق مذہب سے ہے, اور پھر ایک دوسری دہشت گردی ہے جو بلوچستان میں ہو رہی ہے, اور اس میں ایک حریت پسندی کا ایلیمنٹ شامل ہے. تو یہ دونوں مختلف نوعیت کی دہشت گردیاں ہیں. پہلی چیز جس میں ہمیں کلیئر ہونا چاہیے, اور میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھوں پہ بھی معصوم لوگوں کا خون ہے, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو, چاہے وہ ٹی ٹی اے ہو, چاہے وہ پی ایل اے ہو, بی ایل ایف ہو, جو مرضی دنیا جہان کی جماعت ہو, وہ دہشت گردی کہلائے گی, اور ان کو معاف نہیں کیا جائے گا. ریاستیں معاف نہیں کیا کرتی. آپ کے سامنے ایک ریسنٹ انسیڈنٹ ہے کہ امریکہ کو ایک مطلوب دہشت گرد جس نے کابل ایئرپورٹ پہ حملہ کیا, تو وہ اتنے سالوں بعد اس کو بھی انہوں نے پاکستان کی مدد سے پکڑا اور واپس لے کر گئے, وہاں پر اس کو ٹرائی کر رہے. معافی کسی صورت ان لوگوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے جن کے ہاتھوں پر معصوم لوگوں کا خون ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو جس طرح بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں, تو وہاں کی جو لیڈرشپ ہے, ڈاکٹر مالک ہو گئے, اختر مینگل صاحب ہو گئے, محمود خان اچکزئی صاحب ہو گئے, جو نیشنلسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان ساروں کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا. ان کے لیے کوئی سپیس آپ نے نہیں چھوڑی. اور پھر جن لوگوں کو آپ نے سپیس دی, کیا آج وہ ان مسائل سے نکالنے کی کوئی اہلیت رکھتے ہیں, یا ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے, یا عوام انہیں سمجھتی ہے کہ یہ مسائل کہاں نکال سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک سارا بہت بڑا بگاڑ ہم نے کریٹ کر لیا ہے اپنی پالیسیز کی وجہ سے. اب افغانستان اور طالبان والی اگر آپ پالیسی دیکھیں, تو بہرحال لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے, ہم ان میں شامل رہے کہ آپ ٹی ٹی اے میں اور ٹی ٹی پی میں تفریق مت کیجئے. یہ دونوں ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. لیکن ہماری بات مانی نہیں جاتی تھی, اور کہا جاتا تھا کہ نہیں, یو ایس وڈرال کے بعد
افغانستان میں ہمیں انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک طالبان کی ضرورت ہے، اور یہ ہمارے حامی اور ساتھی ہیں. ان حامیوں اور ساتھیوں کا ہم نے دیکھ لیا کہ پچھلے 2-3 سالوں میں جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں، وہاں پر انہوں نے پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے TTP کے ذریعے، ان کو انہوں نے بیسس فراہم کر رکھی ہے، ان کو ایک سیف ہیون پرووائڈ کر رکھا ہے. تو وہ ساری پالیسی آپ کی الٹی پڑ گئی. آپ نے تو یہ ہمارے مسٹیکس کو اگر آپ خلاصہ نکالیں تو میرے خیال میں اس کی واحد وجہ یہ ہے، فیصلے آپ کو وہی کرنے پڑیں گے جو فیصلے اس ملک کے عوام کے لیے قابل قبول ہوں اور ان کے چنے ہوئے لیڈروں کی جانب سے کیے جائیں. سو آپ کو لگے، اور PTI کے حوالے سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ they should attend؟ میں تو اس پارلیمنٹ کو اور کوئی اتنی خاص دیکھیں نا، اخلاقی حیثیت تو ہے نہیں پارلیمنٹ کی، لیکن پھر بھی انگیج کر لیں تو there is no harm in it. رائٹ، کیونکہ ایک بحث وہاں پہ یہ بھی ہوئی، آپ بھی تھے اس ایونٹ پر، یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جائیں، اپنا موقف دیں اور چلے جائیں، بٹ obviously they have to decide what they do. خرم دستگیر خان صاحب، پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے، لیکن اب APC کے بجائے پارلیمان کی سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا جا رہا ہے. APC بلا لیتے بہتر نہ ہوتا؟ نہیں، APC بھی میری توقع ہے کہ بلائی جائے گی، لیکن کل جو بنیادی کچھ انفارمیشن ہے وہ پارلیمنٹری لیڈرز کو، جو پارٹیوں کے سرکردہ لوگ ہیں، ان سب کو فراہم کر دی جائے گی. سب جماعتیں انوائٹڈ ہیں کل کے اجلاس میں، تو وہ جو انفارمیشن آئے گی، میری توقع یہ کہ اگر اس سے بھی ایک کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے کہ پوری پارلیمانی پارٹیاں مل کر افواج پاکستان کو پوری سپورٹ فراہم کریں اس آنے والے آپریشن کے متعلق، تو یہ ایک بہت مثبت عمل ہوگا. اور پھر اس کل کے اجلاس کی کو بنیاد بنا کر جو اس کا اعلامیہ ہوگا، ایک APC کال کی جا سکتی ہے، جس کے ذریعے پھر جو زیادہ بڑے ایشوز ہیں کہ صوبائی حکومتوں کا کیا رول ہوگا اس اینٹی ٹیرر آپریشن میں، انٹیلیجنس گیدرنگ کے سسٹمز کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں، ملک کے اندر جو ایک عدم برداشت ہے اور تشدد کی لہر ہے، اس کو کیسے ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے. تو کل جو ہے آئی تھنک میرے خیال سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپریشنل اجلاس ہوگا، اور اس کے بعد جو زیادہ سوچ بچا رہا ہے وہ APC میں کی جائے گی. اوکے، ویری انٹرسٹنگ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جس طرح کی بریفنگ ہوگی. کوئکلی یہ بھی بتا دیجیے خرم دستگیر خان صاحب کہ خواجہ آصف صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اگر میں میرے استعفے سے کوئی حل ہوتا ہے تو میں دے دیتا ہوں. آپ رہے ہیں ڈیفینس منسٹر، آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ کیا کیا رسپانسبلٹی ہے اس پورٹ فولیو کی، تو ان کو ریزائن نہیں کر دینا چاہیے پھر؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں. ہمیں اس بات کو سوچ کر یہ کہنا ہے، بڑا آسان ہوتا ہے کہ کہہ دینا کہ جی یہ منسٹر ریزائن کر دیں. اگر تو ریزائن کرنا چاہیے تو پھر غالباً PTI کو پاکستان کی سیاست سے ریزائن کر دینا چاہیے، کیونکہ حالیہ دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ 2021 میں انہوں نے شروع کی تھی. وہ تحریک طالبان پاکستان کو واپس لے کر آئے تھے. انہوں نے جو ہے BLA کے لوگوں کو اپنی حکومت کے دوران جو ہے وہ ایمنسٹی دی تھی، اور اس وقت جو ہے انہیں جیلوں سے نکالا تھا. تو اگر یہ ذمہ داری کا تعین کرنے لگیں گے تو یہ تو پھر بات لمبی جائے گی. خواجہ صاحب کو اپنے عہدے پر رہ کر یہ ضرور ہماری ان سے توقع ہے کہ وہ پوری تندہی سے، پورے ولولے سے اس جو آنے والا آپریشن ہے اس کی جو سویلین سائڈ ہے اس کی نگرانی کریں گے، اور پارلیمان کو وقتاً رپورٹ بھی کریں گے کہ یہ آپریشن کیسا جا رہا ہے. رائٹ، زبیر صاحب ابھی پھر بات ہوئی ہے خیبر پختونخوا کی، اینڈ آبویسلی PTI کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ڈائنامک بالکل فرق ہے جو وہاں پہ معاملات ہیں، اور ظاہر ڈیسیجن میکنگ میں سب شامل ہیں. مولانا فضل الرحمان نے بھی اس بات کا شکوہ کیا ہے کہ پنجاب اینڈ سندھ آر لیڈنگ، اور خیبر پختونخوا بلوچستان کو اس طرح سے نہیں ڈیسیجن لے رہے وہ جس طرح ان کو لینا چاہیے. کیا ایسا ہو رہا ہے؟ ان آئسولیشن تو نہیں دیکھ سکتے اس مسئلے کو، obviously اس کو پورے پاکستان نہیں دیکھنا ہے، but do you think ان لوگوں کی زیادہ سے ہونی چاہیے بلوچستان ان خیبر پختونخوا کی؟ میں ایک صرف کمنٹ کرنا چاہوں گا، یہ جو ابھی خرم دستگیر کہہ رہے تھے کہ ریزائن کرنے کے حوالے سے، اس میں ظاہر ہے ہمیشہ اوپینین ہوتا ہے کہ جی ریزائن کرنے سے فائدہ ہوگا یا نہ ریزائن کرنے سے فائدہ ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جعفر ایکسپریس کا جو حادثہ ہے اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا. اٹس ناٹ ون آف انسیڈنٹ، دس از سیریز آف آن اے ڈیلی بیسس. ہمارے فوجی جوان آفیسر شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے لوگ سیولینز ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جو خواجہ آصف از ریسپانسبل فار ہز 1 year
ایز دی ڈیفینس منسٹر. اینڈ اس سے پہلے جو 2 سال تھے جس میں سے 2022 میں جب مارچ کے اینڈ میں پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو گئی تھی, اس کے آگے کا تو جواب دہی بنتی ہے نا. یہ تو نہیں پاکستان میں ایک جو چاہے وہ اکنامک میٹرز ہوں, فورن پالیسی کے ہوں, دہشت گردی کے ہوں, آپ ڈسون کر دیتے ہیں اپنی رسپانسبلٹی. بھائی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا نا اپریل 2022 میں کہ ہم اس ملک کو آ کے ٹھیک کریں گے. اب آپ 3 سال کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیچھے جو کر کے چلے گئے تھے, تو آپ نے تو صرف یہ بتانا ہے کہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کچھ کیا تھا. 4 سال تو ٹرم ہوتی ہے پریزیڈنٹ, یو ایس پریزیڈنٹ کی یا کانگریشنل پیریڈ کی 4 سال ہوتی ہے, وچ مینس کہ 4 years از کنسیڈرڈ انف پیریڈ ٹو ٹرن اراؤنڈ تھنگس. اور وہ یو ایس جیسی گورنمنٹ یا حکومت یا جو کانگریشنل لیڈرشپ ہے جنہوں نے پوری دنیا کے حالات ٹھیک کرنے ہیں, یہ وہ 4 سال ان کو ملتے ہیں. یہاں 3 سال کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری کوئی رسپانسبلٹی ہی نہیں بنتی. سو دین اگر رسپانسبلٹی آپ کی نہیں بنتی تو پھر آپ کو ریزائن کر کے ضرور جانا چاہیے, بیکاز دیٹ مینس کہ یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو سیٹ دا کورس رائٹ, اور آپ نے ابھی تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا. آپ تو ابھی جاگے ہیں. جعفر ایکسپریس سے پہلے کیوں اسپیکر قومی اسمبلی ہوں یا بلوچستان اسمبلی ہو یا ڈیفینس منسٹر ہو, انہوں نے کیوں نہیں چلے؟ آپ تو کہتے ہیں نا کہ پارلیمنٹ صحیح ہے, تو آپ نے کیا کیا تھا پارلیمنٹ کو بریف کرنے کے لیے؟ وائی واز پارلیمنٹری کمیٹیز ناٹ made effective and debated these things. تو بھائی آپ نے اپنے آپ کو تو آگے لے کے آئے. So there is nothing for خواجہ آصف to demonstrate کہ انہوں نے پچھلے اتوار میں وہ جو 16 مہینے تھے, اور اس کے بعد بھی کنٹینیوٹی انہی کی تھی نا, انہی کی مرضی سے سارے لگے تھے. یہی بگٹی صاحب انٹیریئر منسٹر تھے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں. سو آپ نے جو 3 سال ہیں اس کا تو جواب دینا. So you think کہ اس کے لیے وہ responsible ہے, at least somebody should take responsibility. کسی کا do you think کہ چلے ریزائن نہ کریں بٹ اون کرنا چاہیے اس معاملے کو؟ زبیر صاحب میں یہ کہتا ہوں نا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بالکل آ کے پارلیمنٹ میں تقریر کریں. پارلیمنٹ میں آ کے, کیونکہ خواجہ آصف روز تقریریں کرتے ہیں, آ کے یہ بتائیں کہ جب ہم اپریل 2022 میں آئے تھے تو یہ سچویشن تھی, ہم نے یہ سٹیپس اٹھائے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور اس کو باوجود اس کے ایسکلیشن بڑھی ہے. ٹھیک, انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. مصطفیٰ صاحب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. we're taking a quick break and we will be right back. ویلکم بیک. اپوزیشن الائنس کی اس وقت صورتحال کیا ہے؟ مصطفیٰ نواز کھوکر, آپ لوگ ایک شاید گیدرنگ بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ عید کے بعد ایک الائنس بن جائے گا اپوزیشن کا؟ دیکھیں, ایک الائنس تو آلریڈی موجود ہے تحریک تحفظ آئین کے نام سے, اس میں مختلف جماعتیں شامل ہیں. پی ٹی آئی کے کچھ احباب دوست میرے پاس بھی آئے تھے, میں نے تو ان کے سامنے یہی گزارش رکھی تھی کہ جناب اگر تو سارا کا سارا قصہ جدوجہد یہ سب دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے ہے, تو معذرت کے ساتھ پھر تو یہ کوئی سیاست نہ ہوئی. ملک کو اس وقت جس سیاست کی ضرورت ہے وہ ہمیں اپنے بنیادی ایشوز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں سویلین سپیس ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں کانسٹیٹیوشن کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے. جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ایگزیکٹو کو کنٹرول دے دیا گیا ہے جوڈیشری کا, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ٹیررزم کے اوپر ایک یونیفائڈ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ اگر نیشنل ایشوز کے اوپر آپ پالیٹکس لے کر چلتے ہیں آگے, اور ظاہری بات ہے اس کے اندر ایک ایشو یہ بھی شامل ہوگا جو سیاسی اسیران کا ہے, تو پھر تو ساتھ چلا جا سکتا ہے اور یہ ایک ملک کے فائدے کی چیز ہوگی. تو اب تمام جماعتیں میرے خیال سے اس چیز کے اوپر آپس میں بات چیت کر رہی ہیں, اور رمضان کے بعد ایک قومی ایجنڈا کو بھی سامنے لے کر آنا چاہیے, اور پھر ایک دعوت دینی چاہیے اس ملک میں تمام ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کو کہ جو اس قومی ایجنڈا سے متفق ہے وہ اس کے اوپر سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں. کیونکہ ملک اس نہج میں پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت, خصوصاً جو جماعتیں حکومت میں بیٹھی ہیں, اس ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے, ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے, آئی تھنک وی نیڈ ایک نیشنل کنسنسس چاہیے اس کے اوپر. اس میں تو پھر گورنمنٹ کو بھی شامل کریں. پھر اگر آپ لوگ لیڈ لیتے ہیں تو, یا آپ لوگ اے پی سی کال کریں تو آپ پھر کریں گے کال گورنمنٹ کو؟ دیکھیں گورنمنٹ وہ کیوں آئیں گے؟ ظاہری بات ہے, دیکھیں انگیجمنٹ سیاست میں تو دروازے بند نہیں ہوتے, لیکن اس وقت میرا خیال ہے کہ
ان کے اندر وہ نہ وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ آزادانہ طور پہ فیصلے کر سکیں. خرم صاحب، مولانا فضل الرحمان نے بھی شکوہ کیا ہے پرائم منسٹر سے. انہوں نے کہا پرائم منسٹر افطاری کے لیے فون کر سکتے ہیں مجھے، لیکن کبھی عوام و ملک کے لیے بھی رابطہ کریں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب ہم سڑکوں پر آئیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب ملک کا خیال رکھیں، سڑک پر نہ آئیں. آپ لوگوں نے بالکل ہی انگیج نہیں کرنا مولانا فضل الرحمان کو، لگ رہا ہے کہ وہ چلے جائیں گے اپوزیشن الائنس میں، اینڈ یو آر اوکے ود اٹ. جی، چونکہ کابینہ کی کمپلشن سے تو میں آگاہ نہیں ہوں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ہماری پی ڈی ایم حکومت کا حصہ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہماری قیادت کے، پیپلز پارٹی کی قیادت کے دیرینہ تعلقات ہیں. تو میری تو ہمیشہ یہ توقع ہے کہ ان کے پاس جا کر ان سے درخواست کی جائے کہ اس وقت جو ملک کے حالات بنے ہیں کہ وہ ان کی جماعت وفاقی کابینہ کا اور بلوچستان میں صوبائی کابینہ کا حصہ بنے، اور ہم مل کر یہ جو دہشت گردی کا چیلنج ہے اس سے نمٹے. تو میری توقع ہے کہ آنے والے جو دن ہیں ان میں مولانا سے بھی، وہ کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی موجود ہوں گے پارلیمنٹ میں، کہ ان سے جو ہے رابطے مزید بڑھیں گے اور ان سے تعلقات میں بہتری آئے. کوئکلی یہ بھی بتا دیجیے گا، کیونکہ بڑے ہمیں میسیجز آ رہے ہیں پوچھنے کے لیے کہ ایک طرف تو امریکی صدر نے شکریہ ادا کیا پاکستان کا، دوسری طرف پاکستان پہ پابندی بھی عائد ہو رہی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو سفارتی محاذ پر؟ جی، پہلے تو میری آپ کی توسط سے، آپ کے ناظرین سے استدعا ہے کہ خارجہ تعلقات میں جو جذبات ہیں ان کا کوئی رول نہیں ہے. خوشی، غمی، غصہ، یہ ہم اپنے ذاتی تعلقات میں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر صدر ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اس کے پیچھے کئی مہینے پر محیط اور مختلف، ایک نہیں کئی ملکوں کی طرف سے انٹیلیجنس شیئرنگ کی بنیاد پر یہ آپریشن ہوا، جس کا نتیجہ جو ہے اس شکریہ کی صورت میں نکلا. تو وہ ایک بنیاد بنی ہے ہمارے پاکستان اور امریکہ کے درمیان گفتگو کی. جو سفری پابندیاں ہیں وہ چونکہ ابھی تک ان کی صرف رومرز آئی ہیں. ایک نیو یارک ٹائمز نے مجھے معلوم کیا ہے کہ کوئی آرٹیکل لکھا ہے، میں نے اسے نہیں دیکھا، لیکن جب پابندیاں لگیں گی تب ہم دیکھیں گے. کیونکہ پچھلی دفعہ بھی، اگر میں آپ کے ناظرین کو یاد کرا سکوں، 2017 میں بھی بڑا شور تھا کہ پاکستان کے اوپر پابندی لگے گی جب انہوں نے مسلمان ملکوں پر پابندیاں لگائیں، لیکن پاکستان اس لسٹ میں شامل نہیں تھا. تو اب جب باقاعدہ طور پہ ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے جو کہ اگلے چند دنوں میں آئے گا، تب ہم اس پر زیادہ بات کر سکیں گے. لیکن پاکستان کی جو سفارتکار ہیں اس وقت امریکہ میں، خاص طور پہ واشنگٹن میں، وہ اس کے اوپر بھرپور طریقے سے حکومت امریکہ کے ساتھ جو ہے اپنا پاکستان کا کیس جو ہے وہ سامنے رکھ رہے ہیں. اور امریکہ نے ابھی واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان میں کم از کم اب اس وقت تک تو کوئی باقاعدہ طور پر سرکاری حکم نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو آنے نہیں دینا. اور جن لوگوں کے پاس اس وقت کرنٹ ویزے ہیں، وہ پچھلے، آپ کو معلوم ہے جب سے یہ خبر اٹھی ہے، ہمیں سوائے ایک سفیر صاحب کا جو کیس تھا جس کی تفصیلات واضح نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی تو سینکڑوں پاکستانی ہر روز امریکہ میں انٹر ہوتے ہیں. کہیں سے کوئی خبر نہیں آئی کہ کسی پاکستانی کو روکا گیا ہے یا کوئی ٹھیک ہے. لگے ہاں تو یہ بھی بتا دیں، اتنی بڑی کیبنٹ ہو گئی ہے، توسیع پہ توسیع ہو رہی ہے، آپ کا نام نہیں آ رہا اس میں، کیوں؟ اصل ایشو یہ ہے جی کہ وزیر اعظم کی یہ ثوابدید ہے. اگر وہ ان کی ججمنٹ میں، میرا جو تجربہ ہے بطور وزیر تجارت، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر توانائی، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس سکل سیٹ کے بغیر وہ حکومت کو بہتر چلا سکتے ہیں، تو بہرحال ذمہ داری بھی ان کی ہے اور ثوابدید بھی ان کی ہے. انٹرسٹنگ. زبیر صاحب، یہ جو یو ایس کی بات ہو رہی ہے، ویزا ریسٹرکٹڈ ہو جائے گا، I'm sure آپ کو بھی بڑی کالز آئی ہوں گی، اینڈ آپ تو خود بھی پڑھے ہیں وہیں سے، کیا امپلیکیشنز ہوں گی اگر یہ بین لگ جاتا ہے؟ خرم نے اپنے ایکسپیرینسز بتائے تھے، اس میں پرائیویٹائزیشن منسٹر بھی رہے ہیں. میرا خیال ہے اتنا بہت کم وزراء میں ہے جو اس وقت ہے. اور صرف تجربہ نہیں ہے، میرا خیال ہے وہ اتنے انٹیلیجنس بھی رکھتے ہیں جو کم کابینہ کے لوگوں کے پاس ہوتا ہے. پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، سمجھتے ہیں چیزوں کو، اکانومی کے سائڈ پر بھی، اور فورن پالیسی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میں ان سے اس چیز پر اختلاف کرتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی ثوابدید ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے، لیکن ہی مسٹ آلسو ایکسپلین. جس طرح کپتان کی ثوابدید ہوتی ہے ٹیم سلیکٹ کرنا، تو اگر ورلڈ کپ 92 میں وہ وسیم اکرم کو ڈراپ کر دیتے تو ہی ہیڈ ٹو ایکسپلین کہ کیوں کیا تھا. ثوابدید تو ہے لیکن ڈراپ کیوں کیا تھا بھائی، یہ بھی تو آپ بتائیں نا. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم اوئڈ ٹو دا پیپل آف پاکستان کی خرم دستگیر کیوں نہیں ہے کابینہ. آپ بتائیں کیوں نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں، آپ پرائم منسٹر کو بھی جانتے ہیں، آپ PMLN کو بھی جانتے ہیں، آپ بتائیں. خرم دستگیر تو ایک اسٹالورٹ ہیں، ظاہر سی بات ہے
PMLN کے. زبیر صاحب پھر کیا امپلیکیشنز ہیں اس بین کی جو کہ ابھی خرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی کلیئر نہیں ہے؟ دیکھیں نا پاکستان کے لیے جی فریہ صرف امریکہ کی بات نہیں ہے, پاکستانیز کے لیے مشکلات میں اضافہ ہی ہوا ہے پچھلے بہت سے سالوں میں. ہر جگہ کا ویزا, اب آپ خود سوچیں نا کہ ایک وقت تھا کہ دبئی کا ویزا ایک کسی کو بھی مل جاتا, پڑھے لکھے لوگوں کے علاوہ بھی جو لوگ جانا چاہتے تھے 2-3 دن میں ویزا مل جاتا تھا. اب پڑھے لکھے لوگوں کو مطلب جن کو نوکریاں بھی مل گئی ہیں وہاں, وہ ورک ویزا ڈینائی ہو رہا ہے. اور آپ سوچیں نا کتنا مشکل ہے. اور جب خطے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کیا بنگلہ دیش کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کیا انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے, یا سری لنکا والوں کے ساتھ ہو رہا ہے, تو نہیں ہو رہا. یہ بھی جو نیو یارک ٹائمز سے جو رپورٹ آئی ہے, اور نیو یارک ٹائمز کی پتہ نہیں کس میں کتنی اتھینٹک ہے مجھے نہیں پتا, بٹ اگر ادھر بھی دیکھیں جو 40 کچھ کنٹریز ہیں 3 کیٹیگریز, اس میں بنگلہ دیش نہیں ہے, انڈیا نہیں ہے, سری لنکا نہیں ہے. سو یہ تو اگین پوائنٹ یہ ہے کہ بالکل ہمارے جو خرم نے جس طرح کہا کہ واشنگٹن میں ہمارے سفارتکار اور یہاں بھی بیٹھ کے جو ہمارے فورن آفس ہے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہوں گے, لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وائی وی آر گیٹنگ انٹو دس ڈیپ کرائسس. مطلب کوئی اچھی چیز نہیں سامنے آتی ہے, تو ہم ہر وقت آؤٹ آف باکس کو سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں, بجائے کہ یہ سوچیں کہ اس کنٹری میں اتنے زیادہ پرابلمز ہو چکے ہیں, چاہے وہ ٹیررزم کے حوالے سے اس کی رینکنگ دیکھ لیں, کرپشن کی رینکنگ دیکھ لیں, فریڈم آف میڈیا کی آزادی دیکھ لیں, آپ جوڈیشل فریڈم کی آزادی دیکھ لیں. تو پہلے تو ہم خود اپنے لیے مشکلات ہماری حکومتیں کرتی ہیں اور اس کا خمیازہ پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. انڈیڈ, اینڈ ہم یہ بھی دیکھا مصطفیٰ نواز کہ پہلی دفعہ یہ کہا گیا, اوپنلی کہا گیا کہ پاکستانی ڈائسپورا نے یو ایس میں باقاعدہ لابنگ کی ہے, انہوں نے بڑا زیادہ انڈورس کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, حالانکہ وہ پہلے ہی بتائے تھے کہ ان کی کس قسم کی پالیسیز ہوں گی. بٹ از دس این آکورڈ مومنٹ فار دوز پاکستانیز یا پاکستان, یا کوئی بھی آتا اور یہی ہوتا؟ دیکھیں اٹ از این آکورڈ مومنٹ فار آل آف اس. اب بات یہ ہے کہ یہ مجھے تو یہ بالکل 100% ہماری سفارتکاری کا فیلئر نظر آتا ہے. اب اس کے اندر اگر آپ فیکٹس اینڈ فگرز کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایجنڈا تھا, جس کا وہ اعلان اپنے الیکٹ ہونے سے پہلے بھی بارہا کر چکے کہ وہ ان کی جو پالیسیز ہوں گی وہ کوئی امیگریشن کو سراہیں گے نہیں, لیکن اگر امریکہ میں ہم دیکھیں تو وہاں پر سب سے بڑی جو امیگرینٹ کمیونٹیز ہیں اس میں ظاہری بات ہے میکسیکنز ہیں, ان کا ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ لیٹن امریکہ کے بعد جو سب سے بڑی امیگرینٹ کمیونٹی ہے وہ تو انڈینز ہے. اور ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ جہاز بھر کے وہاں سے جو انلیگل امیگرینٹس تھے جو انڈین اوریجن کے تھے ان کو انڈیا واپس بھیجا گیا. پاکستان میں تو کوئی ایسے جہاز نہیں آئے. ہماری انلیگل امیگریشن کے حوالے سے ایک پرابلم ضرور ہے, لیکن امریکہ میں پاکستانی انلیگل امیگرینٹس کی فہرست میں سر فہرست نہیں ہے. انڈیڈ اس میں تو جو ممالک ہیں پابندیاں تو ان کے اوپر لگنی چاہیے تھی, لیکن پابندیاں ہمارے اوپر لگ رہی ہیں. تو یہ ہماری سفارتکاری کا بھی فیلئر ہے, اور یہ فیصلہ امریکی حکومت کی جانب سے بھی ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فیصلہ ہے کہ جس میں شاید پاکستان اب کیونکہ افغانستان سے انخلا ہو چکا ہے, اور پھر اس انخلا کے دوران جس طریقے سے وہ کنڈکٹ کیا گیا, بہت سا ملبہ پاکستان پہ بھی گرا ہے. وہ چائے کا کپ, وہ جہاز سے جو ٹیک آف کر رہا تھا کابل ایئرپورٹ سے, اس سے لوگوں کا گرنا, تو یہ ظاہری بات ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی ایک بڑی امبیرسنگ امیجز تھے. تو پاکستان ڈز ناٹ انجوائے دیٹ کائنڈ آف گڈ ریپوٹیشن فرینکلی, تو وہ anywhere around the world. جو ہمیں اس کو درست کرنا ہے. Absolutely ٹھیک کہہ رہے ہیں. It's an awkward moment for all of us. Thank you so much gentlemen for joining us on the program. ہم ایک بریک لیں گے and we will be right back. And welcome back. اسرائیل غازہ میں جاری امن کو ایک بار پھر تباہ کرنے کے در پہ ہے. اسرائیل نے شمالی غازہ میں امدادی تنظیم کی گاڑی پر ڈرون حملہ کیا, جس میں 3 صحافیوں سمیت 9 فلسطینی شہید ہو گئے. حملے میں متعدد افراد زخمی بھی ہو گئے. اسرائیل نے یہ حملہ ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب حماس نے جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر مذاکرات شروع کرنے کا مطالبہ کیا تھا. اسرائیل نے حماس کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا ہے. معاہدے کے تحت دوسرے مرحلے میں اسرائیل اور حماس کے درمیان مستقل جنگ بندی طے پانی تھی. لگ یہ رہا ہے کہ اسرائیل جنگ بندی کو ایک بار پھر سبوتاژ کرنے کی سازش کر رہا ہے.
دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے ملک کی داخلی سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ کو برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اپنے ویڈیو بیان میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سیکیورٹی ادارے کے سربراہ پر مکمل اعتماد ہونا ضروری ہے اور ان کا اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں 7 اکتوبر 2023 کے حماس کے حملے کو روکنے میں ناکامی تسلیم کی تھی اور اسرائیلی حکومت کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ رمضان المبارک میں غزہ کے عوام مشکل حالات میں روزے رکھ رہے ہیں۔ ہم یہاں پر ہر طریقے سے بلیسڈ ہیں، تو وی شوڈ ریممبر دیم ایز ویل۔ ذرا دیکھیے مناظر۔ جنرل غلام مصطفیٰ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اسرائیل نے غزہ میں حملہ کر کے 3 افراد کو شہید کر دیا ہے، 3 صحافی اس میں شامل ہیں، 9 افراد کو۔ سو دا کویسچن از کہ کیا اسرائیل کبھی بھی سنجیدہ نہیں تھا کہ معاملات ٹھیک ہوں، صرف ٹائم بائنگ ایکسرسائز تھی جیسا کہ پہلے خدشہ تھا؟ جی، اگر آپ کو یاد ہو پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ حماس اس وقت تقریباً تنہا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے خیر لڑائی تو بہت لڑی ہے، لیکن اب ان کی بیکنگ کرنے کے لیے کوئی مضبوط طاقت ان کے ساتھ نہیں کھڑی۔ جب تک وہ نہیں ہوگی اسرائیل کو اس سے خطرہ نہیں ہوگا، اسرائیل نہیں بات مانے گا۔ اسرائیل کا اپنا ایک منصوبہ ہے، ویسٹ بینک پہ بھی انہوں نے کافی سارے گاؤں خالی کروا لیے ہیں، وہاں پر بھی آبادیاں بنا رہے ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ صاحب نے ایران کو خبردار کیا اگر حوثیوں نے حملہ کیا، دوبارہ کوئی میزائل اٹیک کیا تو وہ ایران کو نشانہ بنائیں گے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس وقت حماس اور غزہ میں جو ہمارے مسلمان بھائی اس وقت مقید ہیں اور جنگ کی صورتحال سے دوچار ہیں، ان کے لیے اس وقت سوائے اللہ کے خیال اور کوئی سہارا اس دنیا میں تو کم از کم مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ ہے کہ ساری جو مسلم دنیا ہے وہ آپس میں ڈیوائیڈڈ بھی ہے، اپنے اپنے مفادات کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے کہیں نہ کہیں سر ٹکائے بیٹھی ہے وہ لوگ، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اسرائیل بھی اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اور مسائل کھڑے کرے گا حماس کے لیے، تاکہ ان کا تو یہ پلان ہے کہ ان کو بالکل یہاں سے ختم کر دیا جائے یا ان کو اس طریقے سے دبا دیا جائے کہ یہ ان کی مکمل اس میں اسرائیل کے مکمل تابع ہو جائیں۔ تو اب جب تک یہ نہیں ہوگا تو اسرائیل تو نہیں چھوڑے گا ان کو۔ اللہ تعالیٰ کرے کوئی ایسے معاملات بنے جس سے غزہ میں پھنسے ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد ہو سکے، تو ہی بات بنے گی، ورنہ تو مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی اور ایسی کوئی چیز ہے، ایسی دنیا میں ایسی کوئی طاقت ہے اسرائیل کو روکنے کے لیے، کیونکہ ٹرمپ صاحب ٹوٹلی ان کی بیک پر ہیں۔ I was going to ask you this, if you allow me, کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک تاثر بنایا تھا کہ میں بالکل پیس چاہتا ہوں دنیا میں، I'm a president for peace، وار ختم کروں گا، پھر سیز فائر کروایا اوتھ سے پہلے، تو ایک قسم کی امید سی بندی تھی کہ مے بی ہی سیریس کہ یہاں پہ جنگ بندی ہو۔ اب تو جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ امید بالکل ختم ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ ہیں بھی، جسٹ ان دا بیک گراؤنڈ۔ جی، اب تو خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ 2 سال پہلے جوڈائزم تسلیم کر چکے ہیں۔ آپ جو پیس جس کی وہ بات کر رہے تھے، پیس ان کی شرائط پہ جو ان کی نظر میں پیس ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو کھلی چھٹی دی جائے، اور جس طریقے سے اسرائیل یا یہودی اپنے آپ کو وہاں پہ بسانا چاہتے ہیں، پھیلنا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، ان کو کھلی چھٹی ہونی چاہیے، تبھی پیس ہو سکتا ہے، ورنہ ان کے علاوہ اس کے علاوہ ان کے نظر میں پیس اور کچھ ہے نہیں ہے۔ رائٹ۔ سو جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے اپنی سیکیورٹی ایجنسی کے نہ صرف حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی کہ میں ان پہ نہیں کر سکتا اعتماد، پھر ان کے سربراہ کو ہٹا بھی دیا، کیا اس وقت ہم کوئی سپلٹ دیکھ رہے ہیں اسرائیل کی گورنمنٹ اور ان کی ایجنسی کے درمیان؟ جی، ایک تو ہے سپلٹ تو ان کی ہے درمیان، یہ تو پہلے بھی تھا، جب یہ حماس کا حملہ ہوا تو اس وقت سے ہی نظر آ رہا تھا، اور وہ شاید ایک موقع کی تلاش میں تھے کہ جب ان کے انٹیلیجنس چیف کو برطرف کریں، اپنا آدمی لے کر آئیں، تاکہ جس طریقے سے نتنیاہو چاہ رہے ہیں اسی طریقے سے اسرائیل کے معاملات چلیں، تو وہ بھی آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ جو بھی بندہ نیا آئے گا وہ نتنیاہو صاحب کا خاص سلیکٹڈ بندہ ہوگا اور بیکڈ ہوگا وہ امریکہ پوری طریقے سے، CIA سے بیکڈ ہوگا پوری طریقے سے۔ انٹرسٹنگ۔ سو امریکہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایران کے ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت ان کو نہیں دیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے کہا ہے کہ وہ نیا ایٹمی معاہدہ کریں۔ کیا واقعی ایران بہت قریب پہنچ گیا اپنے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے؟ جی، ایران کافی عرصے سے قریب پہنچا ہوا تھا، اور بس قسمتی یہ ہے کہ ان کے کافی سارے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے ٹارگٹ بنایا گیا، پھر ان کی نیوکلیئر انسٹالیشن تھی ان کو ٹارگٹ بنایا گیا۔ اس وقت ایران نے کچھ مزاحمت نہیں کی،
اب بھی ان کے پاس نو ہاؤ تو ہے, ٹیکنیکل نو ہاؤ تو ان کے پاس ہے, کیا ان کو کرنے دیں گے؟ رائٹ. سو یوکرین کے معاملے پر بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. امریکہ یورپ کو بالکل نظر انداز کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. رشیا کے ساتھ جو بھی طے ہو, یوکرین اور یورپ کو ان پر عمل کرنا ہوگا, یہی ہوگا. بٹ از یورپ اوکے ود اٹ؟ نہیں, یورپ کے دیکھیں, یورپ خود ڈیوائیڈڈ ہے, ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے یورپ اس وقت. اور یورپ میں فرانس نے علیحدہ ڈیل کر لی ہوئی ہے یوکرین کے ساتھ, اور باقی جو ممالک ہیں ان میں سے کسی میں کوئی اتنی طاقت نہیں ہے. اگر آپ برطانیہ کو دیکھتے ہیں تو برطانیہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہو سکے. ان کو پتا ہے کہ لانگ ٹرم میں ان کی سیکیورٹی نیٹو کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے, اور نیٹو وداؤٹ امریکہ بیک فل پاور نیٹو کی وقت وہ نہیں رہے گی. تو یورپ از ناٹ آل رائٹ ود اٹ. یورپ ول ہیو ٹو میک سم ڈیل ود اٹ, اور یورپ ول ہیو ٹو الٹیمیٹلی ایگری ٹو جو ٹرمپ صاحب چاہ رہے ہیں کہ یوکرین کے ساتھ ڈیل ہو جائے اور یوکرین کو فی الحال نیٹو میں شامل نہ کیا جائے, اور جو روس کی شرائط ہیں وہ کافی حد تک وہ مان لی جائیں, تاکہ ایک قسم کا ان کو یہ لیوے مل جائے کہ وہ اس کے بعد چین کے ساتھ ڈیل کر سکے. ابھی دیکھیں نا, ابھی تلسی گیبرڈ پہنچی ہوئی ہے انڈیا, وہ کیوں آئی ہوئی ہے یہاں پر؟ دو چیزیں جو نظر آتی ہیں. ایک تو وہ یہ دیکھنے آئی ہے کہ جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی مہم چلائی ہے انہوں نے کس حد تک کامیاب ہے اور کہاں پہ ان کو اور کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا ان کو یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ چین کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے تو کیا کرنا چاہیے اس کو. انڈیڈ. تھینک یو سو مچ جنرل مصطفیٰ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. انٹرسٹنگ سیناریو تو ہے ہی, لیکن افسوسناک بھی ہے. آپ نے دیکھی وہ جو رپورٹ تھی, ڈو ٹیک اے مومنٹ ٹو گیو اے تھاٹ کہ اس وقت غازہ میں کیا ہو رہا ہے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.